अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। अब से चंद लम्हे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की है और उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि ईरान के पास एक ही ऑप्शन है कि वो गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे। साथ ही साथ उन्होंने एक मरतबा फिर जिक्र किया पाकिस्तान का, कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई और मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। दूसरी जानिब जो ईरानी सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई, उनकी जानिब से जो पहले ये डिमांड की गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनकंडीशनल सरेंडर की, उस पर उनकी स्टेटमेंट आई है कि ईरान किसी सूरत गैर मशरूत सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो ईरान और इजराइल ने किया है उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है इस सारे सिलसिले में, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और बरतानिया की तरफ से एक मुश्तरका स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने ईरान इजराइल कन्फ्लिक्ट में सालसी का किरदार अदा करने की बात की है। इम्पॉर्टेंट नुकता ये है कि ये ममालिक अब इजराइल का साथ देने के बजाय सालिस बनने पर कैसे आ चुके हैं। साथ ही साथ आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम रात 10 बजे और जो अमेरिका का टाइम है उसके मुताबिक दोपहर 1 बजे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज़ में वाशिंगटन में ज़ोहराना दिया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी काबीना इसमें शरीक होगी और डेफिनेटली एक इस्तराब तो भारत में है। जो विक्रम मिस्री हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी आपने देखी हैं कि किस तरह बौखला चुका है भारत। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या जो इस रीजन अमेरिका की पॉलिसी है उसमें कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है और इस सारे जो मीटिंग है डोनाल्ड ट्रंप और आर्मी चीफ की, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। हमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप का अपनी डिमांड को रीइंडोर्स करना, सुप्रीम लीडर का उस पर जवाब पहले भी आ चुका था, अब ये मामला किस तरफ जाएगा और यूरोपीय यूनियन, फ्रांस और यूके का सालसी की पेशकश करना, ये कितना अहम है? देखें अब्बास साहब, अब 2 दिन से ट्रंप साहब जो बयानात दे रहे हैं वो खुल कर सामने आ गए हैं कि ये जंग जो इसराइल ने शुरू की वो ट्रंप के कहने पर की और अमेरिका इस जंग में शरीक है और अब वो मेरा ख्याल रास्ता ढूंढ रहे हैं, तरीका ढूंढ रहे हैं कि वो ख़ुद डायरेक्ट कैसे जंग में इन्वॉल्व हूँ, क्योंकि उनकी राय आमा भी इसके हक़ में नहीं है, रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत भी इसके हक़ में नहीं है और मेरे ख्याल यूरोपी भी कुछ चाहते हैं कि आप ये काम ना करें, एक नई जंग शुरू ना करें। लेकिन वो मुसलसल कहे जा रहे हैं, जितनी इसराइल की कामयाबी हैं वो अपनी कामयाबियाँ करार दे रहे हैं और जहाँ नाकामी हो रही है वो समझ रहे हैं कि वो ज़िम्मेदार उसका ईरान है और ईरान की मौजूदा क़यादत है, रजीम है जिसको चेंज करना चाहते हैं। ये जो बयान आपने यूरोपीय यूनियन और फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका है, इससे तो यही लग रहा है कि वो इसराइल को तो तनहा नहीं छोड़ रहे, इसराइल के तो वो साथ हैं, लेकिन वो डिस्टेंस कर रहे हैं अमेरिका से या ट्रंप से कि भी जंग को तूल ना दिया जाए बल्कि इसको रुकवाने की कोशिश की जाए, क्योंकि जो मकासद इसराइल हासिल करना चाहता था या जो उसने अपने एलाइज को कहा था वो पूरे होते नज़र नहीं आ रहे और नई अगर अमेरिका उसमें शामिल होता है तो फिर एक नया पंडोरा बॉक्स खुलेगा। लेकिन मेरे ख्याल है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब इस हवाले से हमारी बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। खुर्शीद साहब, ट्रंप साहब तो खुलकर आप बता रहे हैं कि जी हमने और हमारे इत्तेहादियों ने जो तय किया था वो हम करते चले जा रहे हैं, इसराइल की वो तायद भी कर रहे हैं। ये यूरोपीय यूनियन का और फ्रांस और बरतानिया का मुश्तरका बयान भी आया है और ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि अब जंग ये बढ़ेगी, अमेरिका डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व होगा या इसको रोकने की कोई संजीदा कोशिश होगी? जी हाँ, मैं जवाब तो अभी देता हूँ, लेकिन इनके जो अभी कलमात थे मुझे पूरी समझ नहीं आई। पाकिस्तान का कह रहे हैं, जिक्र किया है, क्या कहा है पाकिस्तान के बारे में अभी तक प्रेसिडेंट ट्रंप? पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई और पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, ये उन्होंने कहा। अच्छा, ये उन्होंने ये कहा कि जंग रुकवाई, ठीक, थैंक यू। देखें, जहाँ तक इरशाद आरिफ साहब आपने सवाल पूछा है, मैं समझता हूँ को बता देता हूँ। ये जो सारी कहानी है ये इतनी आसान नहीं है जैसे कि कई लोग समझ रहे हैं। मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये चाहते थे कि ईरान से जंग की जाए। उसकी कई वजूहात हैं। उनका जो बुनियादी सारा प्लेटफॉर्म था इलेक्शन में, इसको मागा कहते हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये था कि जंगों से दूर रखूंगा,
یہ ماضی کی حکومتیں تو پھنسا گئیں. اب عراق میں افغانستان میں ہمارا پیسہ بھی صرف ہوا, جانیں بھی گئیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور ساری مینوفیکچرنگ ہماری اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی, مینوفیکچرنگ چین چلی گئی, اور ہمارے لوگ وہ ان لوگوں کہتے ہیں جو نسبتاً وہاں کے لیٹ سے لوور مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس, کہ جی ہمارے لوگ غریب ہو گئے. تو یہ جو سارا ان کا تھا یہ آسانی سے وہ چھوڑنے والے نہیں تھے, کیونکہ اس میں ان کو ووٹ پڑے ہیں. کچھ مجھے جو سمجھ آ رہی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں نے امریکہ سے ڈیل کیا ہے. امریکہ میں پاور سینٹرز بہت زیادہ ہیں, لیکن ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ اسرائیل کے معاملے پہ بائی پارٹیزن کنسنسس ہے امریکہ میں, چاہے ریپبلکن پارٹی ہو چاہے ڈیموکریٹک پارٹی ہو. بالکل. ہاں یہ ان کی جو خواہش تھی کہ یہ امریکہ کو دور رکھیں اس جنگ سے, اب اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اگر نیگوشیشن ہی کرتے جائیں یہ اور اس میں ٹائم لگ جائے تو یہ جو بات ہو رہی تھی عمان میں, یہ تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا, کیونکہ یہاں مجھ پہ بھی حملے شروع ہو گئے, ایران کے جو میزائلز ہیں وہ آ رہے ہیں, تو وہ یہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا. مجھے جو سمجھ آ رہی ہے, اور یہ صرف میری سمجھ نہیں ہے, آج ایک بہت لمبا آرٹیکل ہے نیو یارک ٹائمز میں جس میں کئی لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا اور انہوں نے ڈیٹس کے ساتھ دی ہے جو مجھ کو سمجھ آ رہی ہے, اور بالکل میرے دل لگ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے کوشش کی 2-3 اس کی اپنے آپ کو سے دور کیا, یہ بڑی ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی, اخباروں میں بھی اس وقت آیا جس کو کسی نے ڈرائی نہیں کیا, لیکن جب دیکھا کہ میرا تو اپنا کلا کما ہو جائے گا, اور دوسری چیز نے دیکھی کہ اس سے اچھا موقع اسرائیل کو ملے گا ہی نہیں. یہ تو بہانہ ہے نیوکلیئر کا, کوئی ان کے پاس نیوکلیئر بم نہیں ہے, غلط بات ہے. اور یہ چیز میں کیوں کہوں, تلسی گیبارڈ جو کہ کوآرڈینیٹ کرتی ہے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اس نے نچوڑ دے دیا انٹیلیجنس ایجنسیز کا. تو پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اٹ از ناٹ دی نیوکلیئر پروگرام آف ایران. پرابلم یہ بن چکا ہے کہ اسرائیل سمجھتا ہے ایسا اچھا موقع کوئی نہیں مجھے ملے گا. جب ہم نے حماس کو بھی بہت نقصان پہنچا دیا, حزب اللہ کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچایا, شام میں رجیم چینج ہو چکی ہے. اگر اسے ٹرمپ صاحب اپنی سیاست کریں امریکہ کو گریٹ کرنے کی تو میں تو فارغ ہو جاؤں گا. انہوں نے ایک سٹیج پہ فیصلہ کیا کیونکہ ان کو بہت حیرت انگیز کامیابی ملی ہے, یہ مجھے ماننا پڑے گا کہ ایران کے اندر ان کے بہت سے مخبر مل گئے ہیں. جو لوگ اس حکومت کے خلاف تھے, یہ کب سے ہو رہا ہے میں نہیں بتا سکتا, لیکن اب تو بالکل کلیئر ہے کہ جس حساب سے وہ تاک کے مارے جا رہے ہیں لوگوں کو, جو بندہ ہوتا ہے اس کو فارغ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو گراؤنڈ پہ ان کو سپورٹ حاصل ہو گئی ہے, اور اوپر سے یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا, چاہے ایران نہیں بھی بنا رہا, ہم نے تو حملہ کرنا ہے کیونکہ ایران ہی اس کے پیچھے تھا, جو چاہے وہ حزب اللہ تھی یا یہ شام میں یا حماس میں. وجہ اصل میں یہ ہے. اب دیکھنا یہ اگلا سوال ہے کس کا ہوگا اب کیا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتا دوں اپنے تجربے سے, کیونکہ حسن منیر صاحب بھی وہاں گئے ہوئے ہیں اور یہ ٹائمنگ بہت عجیب ہے, اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں کے دماغ میں مختلف سوال اٹھ رہے ہیں, تو میں پہلے ہی کچھ کلیریفیکیشن دے دیتا ہوں. ایسے ہی موقع پہ مجھے اسپیشلی یاد ہے امریکہ جب میں گیا, جب عراق پہ حملہ کرنے لگے تھے تو ہم امریکہ کے حلیف تھے, اور مجھے کہا گیا اور مجھے گارڈ آف آنر پیش کیا, پینٹاگون میں بلایا. میں کوئی ڈیفنس منسٹر تو نہیں تھا, نہ میں آرمی چیف تھا, میں فورن منسٹر تھا. میں نارملی جاتا تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا وائٹ ہاؤس. اب وہاں بلایا گیا, گارڈ آف آنر, لمبی چوڑی کہانی. اور جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے ڈونلڈ رمسفیلڈ, انہوں نے مجھے کلیئر پوچھا کہ ہم حملہ کر رہے ہیں عراق پہ, آپ کہاں کھڑے ہوں گے, آپ ہمارے ایلائی ہیں. میں نے کہا ہاں ایلائی ہیں, لیکن عراق پہ ہم آپ کی سپورٹ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہمارا پبلک اوپینین اجازت نہیں دے گا. اور پھر ان کا نہیں ہمیں تو فلاں نام نہیں لیے بڑے چالاکی میں. انہوں نے کہا جی ہمیں بڑے مسلمان ملک
سپورٹ کر. میں نے کہا نام بتائیں آپ. اب جب وہ نام نہ بچا سکے تو میں سمجھ گیا کہ مجھے ایسے یہ پھانسنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے پاکستان کا. پھر ہم نے ثابت کیا. تو آپ ریکارڈ کھول لیں, میری کتاب پڑھ لیں, آپ یونائٹڈ نیشنز کے ریکارڈز میں چلے جائیں. جب انہوں نے کوشش کی کہ سیکورٹی کونسل میں پاکستان تھا اور میں نے پریزائڈ کیا سیکورٹی کونسل کے اوپر, کیونکہ اس سال لکلی ہم تھے. لوگ کہہ رہے تھے انلکلی تھے کیونکہ ہمیں امریکہ کی ڈٹ کے مخالفت کرنی پڑی, لیکن ہم اس وقت میں سمجھتا ہوں لکلی تھے اور ہم نے وہ رول ادا کیا. اور فرانس کے وزیر خارجہ ڈومینیک د ویلپان اور جرمنی کے وزیر خارجہ جو وائس چانسلر بھی تھے, ہم تینوں نے لیڈ کیا اس موومنٹ کو, اپوز کیا کہ نہیں ہم حملہ ہونے دیں گے. رزلٹ کہ امریکہ فیل کر گیا, اس کو سیکورٹی کونسل سے اجازت نہیں ملی. پھر اس کو غیر قانونی طور پر ایک چیز بنائی, کولیشن آف دا ولنگ, جس میں اس نے حملہ کر دیا کچھ لوگوں کے ساتھ, ان نون ملکوں کے ساتھ, کوئی چھوٹے موٹے جزیرے. تو اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب کو جو بلایا جا رہا ہے آج لنچ پہ, شاید ان سے یہ ضرور ڈسکس ہوگا انڈیا پاکستان, انڈس بیسن ٹریٹی, ایران, لیکن اگر ان سے یہ پوچھا جائے گا تو مجھے پتہ ہے جواب کیا دیں گے. جواب آپ ایک چیز سن لیں, جو میں نے جواب دیا تھا وہی وہ جواب دیں گے. میں اپنے تجربے سے بات کر رہا ہوں. پاکستان نہ ایران نہ پاکستان سعودی عرب ہے. پاکستان کی افواج, پاکستان کی بزنس, پاکستان کی سول سروس, پاکستان کے میڈیا, اس سب کے اندر ان کا رول ہے اور یہ انٹیگریٹڈ ہے. پاکستان آرمی افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسی پوزیشن لے لے جس میں یہ لگے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھا رہے ہیں کہ ایران میں اگر وہ حملہ کریں تو ہم ان کی مدد کریں گے. تو میں نے آپ کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دوں. نہیں بالکل آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, لیکن اس کے باوجود ہم کوزے سے نکلیں گے اور آپ کو پھر دریا کی طرف لے چلیں گے. یہ فرمائیں کہ یہ جو یورپی یونین, فرانس اور یو کے کا مشترکہ بیان آیا ہے, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ بھی وہ شلجموں سے مٹی جھاڑی جا رہی ہے یا واقعی یہ ڈسٹنس کیا جا رہا ہے امریکہ سے کہ اگر امریکہ حملہ کرتا ہے تو ہم کم از کم نہیں, یہ ڈسٹنس بھی کیا جا رہا ہے. جی 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 ہاں, جی ہاں, ان کی سمپتھیز جو ہے نا, جی یہ اس بات پہ متحد ہیں کہ ایران میں جنگ پھیلانے کا جو مغرب کے مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے گا. مغرب کے کیا مفادات ہیں؟ ان کے تعلقات گلف کی ریاستوں کے ساتھ اور مصر وہاں کی جو ملٹری پاور ہے بڑی علاقے کی, اس سب کو مصیبت میں ڈالے گا. نمبر 2, جو تیل آ رہا ہے جرمنی خاص طور پہ, اب تو برطانیہ ایک زمانے میں خود کفیل ہو گیا تھا جب اس کے پاس چشمے نارتھ آف انگلینڈ میں نکل آئے تھے, اب وہ بھی نہیں خود کفیل. یہ سارے ملک ڈیپینڈنٹ ہیں آئل پہ, اور امریکہ نہیں ڈیپینڈنٹ آئل پہ. امریکہ کے پاس شاید اتنا ہی تیل ہے جتنا سعودی عرب کے پاس ہے, شاید اس سے زیادہ ہے. ان تینوں کو موت نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ ایران کا ناکہ بند کرتے ہیں تو ایران مرتا کیا نہ کرتا کیا کرے گا. پہلے تو حملوں جو ان کے اڈے ان پہ حملہ کرے گا. اچھا, جب ہم لوگ ہڈوں پہ حملہ کرے گا اور باز نہیں آئیں گے تو جو ہو سکتے کا کرے گا کہ آبنائے ہرمز, اسٹریٹس آف ہرمز کو کوشش کرے بند کرنے کی, اس کو مائن کرے, اس کے اوپر فائرنگ کرے, اور ہوتیوں کو بھی مزید آگے لگا دے اسی کام میں کہ شپنگ کے اوپر فائرنگ کرو. یہ یورپین یونین ہو یا چین ہو, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, میں نام کیوں لے رہا ہوں, اب ستم ظریفی ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے بھارت سے جنگ لڑی ہے. آج ہمارے انٹرسٹ ہی کامن ہو گئے ہیں. اس میں کیسے ہو گئے ہیں کہ ہم نہیں چاہتے کہ تیل بند ہو. تیل یہاں $1 بڑھتا ہے تو مصیبت بڑھ جاتی ہے, ہر بجلی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, حکومتیں انپاپولر ہونے لگتی ہیں. تو یورپین یونین کوشش کر رہی ہے کہ یہ امپریشن بھی نہ دے اور ٹرمپ کو روکنے کی کوشش کرے. ٹرمپ پھنسے ہوئے ہیں اپنی مصیبت میں. جو لابی ہے, جوئش لابی, جو ان کو فائنانس بھی کرتی ہے, لیکن ان کی پارٹی بھی اس کے اوپر پوری طرح سے. بظاہر اسرائیل کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے تو برتری ہے
اور اب اگر امریکہ بھی ساتھ آ جاتا ہے پھر تو معاملہ مختلف ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ چائنا کی حد کیا ہے؟ چائنا کب تک انتظار کرے گا؟ اور عملی طور پہ کیا چائنا ایران کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے اس جنگ میں؟ اس کو دیکھیں، آپ نے کہا ٹیکنالوجی برتری حاصل ہے. افغانستان کو تو زیرو ٹیکنالوجی تھی. افغانستان نے کچھ دنوں میں ہی آکوپائی کر لیا تھا امریکہ نے، اور صدام حسین کی فوج مضبوط سمجھی جاتی تھی مڈل ایسٹ میں اس وقت، شاید سب سے زیادہ مضبوط. کچھ دنوں وہ لاسٹ کی تھی. قبضہ کرنا بڑا آسان ہے امریکہ کے لیے، ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہے، فوج بھیجے گراؤنڈ پہ. ہوا سے نہیں حکومتیں بدلتی. ہاں فوج بھیجے. میری ذاتی رائے میں امریکہ فوج نہیں بھیجے گا، کیونکہ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں. اتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے تجزیے امریکہ میں کیے گئے ہیں کہ تقریباً انہوں نے کانوں پہ ہاتھ پکڑ لیے ہیں، ہاتھ لگا لیے ہیں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی، آئندہ اپنی فوج نہیں بھیجیں گے. کیونکہ باڈی بیگز جب واپس جاتے ہیں نا، وہ پبلک اوپینین برداشت نہیں کرتا. اگر یہ فوج بھیج دیں گے پھر تو خیر کہانی بدل جائے گی. پھر میں اگر آپ سوال پوچھیں گے جواب دے دوں گا. میرا خیال ہے فوج گراؤنڈ پہ نہیں آئے گی. ہاں امریکہ ملے گا تو یہ ضرور ہوگا کہ ان کے جو بنکر بسٹر بامز ہیں اس سے اسرائیل کو بہت فائدہ ہو جائے گا. ان کی جو ریفیولنگ ہے راستے میں وہ زیادہ آسان ہو جائے گی، کیونکہ ٹیکنالوجی آلریڈی بڑی ایڈوانسڈ ہے اسرائیل کی، کئی امریکہ جیسی ہے. کوئی دو چار جو کمی ہے وہ امریکہ پوری کر سکتا ہے، جو اصل میں اسرائیل نہیں کر سکتا. ایک تو ان کا بارڈر نہیں ملتا. اگر بارڈر ملتا بھی تو اس کی طاقت ہی یہ نہیں کہ وہ کرے. تو اس لیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاکہ آپ کے سوال کا میں جواب دے سکوں، یہ ٹیکنالوجی ٹھیک ہے ایڈوانس ہوگی اسرائیل کی، ٹیکنالوجی سے ملکوں پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا اگر ملک لڑنے کو تیار ہو. اچھا اب آ جائیے، آپ نے چائنا کا پوچھا. دیکھیے یہ ماننا پڑے گا بدنصیبی سے، اور اس کو آپ کمپیئر کریں پاکستان کے ساتھ. پاکستان میں ایک سلیوٹ کرتا ہوں تمام ہمارے لیڈرز کو، سول ملٹری تمام پارٹیز کی، پرٹیکولرلی فارن آفس کو، کیونکہ وہاں کنٹینیوٹی ہے. ہم نے کوشش کیا سب سے بنا کے رکھنے کی. ہم نے کوشش کی OIC میں بھی ایک رول ادا کریں اور ایسا رول مصالحانہ ادا کریں. جب ہم کو موقع ملا سیکورٹی کونسل میں ممبرشپ کا، ہماری کوشش رہی، ہم نے کبھی جب ہم نیوکلیئر پاور بنے، واحد دنیا کی اسلامک پاور، ہم نے غرور نہیں کیا کہ ہم یہ ہیں ہم وہ. ہوا یہ کہ روس ایک حد تک ان کو سپلائی کرتا تھا ویپنز، لیکن وہ خود اپنے پرابلم میں بڑا پھنس گیا، اور یوکرین تو اور. لیکن چائنا جو ہے ان کو میزائل پارٹس تو دے سکتا تھا، لیکن اس کو یہ خائف تھا کہ اس کی بہت بڑی ریلائنس ہے تیل پہ. تیل ہے سعودی عرب کے پاس، قطر کے پاس، UAE کے پاس، کویت کے پاس. وہ اس لیے ان کو ماڈرن ویپنز نہیں بیچتا تھا. اس لیے ان کی ایئر فورس جو ہے وہ بدنصیبی سے بڑی کمزور ہے. لیکن یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں ہر بندہ کہ ہمارے پاس کنٹرول ہے ایئر کا، ایک حد تک ٹھیک ہے اور ایک حد تک غلط ہے. اس حد تک ٹھیک ہے کہ ان کی ایئر فورس ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی، یہ بدنصیبی کی بات ہے. ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہماری ایئر فورس کو جب موقع ملا ہے ہندوستان کو پچھاڑ دیا. 65 کی جنگ ہو، پھر یہ جو پلوامہ کا واقعہ ہوا ہے اب ہوا ہے، اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایئر فورس کی مضبوط ہونے کا کتنا فائدہ ہے. تو چین اب کرے گا کیا؟ اب ان حالات میں چین کی یہ کوشش ہوگی کہ ڈپلومیٹکلی پورا وہ زور لگائے، اور اگر کوئی خفیہ طور پہ ان کی مدد کر سکتا ہے. پرابلم یہ آ رہا ہے کہ خفیہ طور پر طریقے تو ڈھونڈے جا سکتے ہیں، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے. میزائل کے پارٹس بھیجے جا سکتے ہیں. اور قصوری صاحب یہ فرمائیں کہ جو اصل مقصد ہے امریکہ کا اور اسرائیل کا وہ رجیم چینج ہے. کیا اس بمباری کے ذریعے، اس جنگ کے ذریعے رجیم چینج ہو سکتی ہے؟ اور رجیم کیا نئی رجیم، وہ شاہ کا بیٹا ہو یا کوئی اور ہو، وہ ایران کو کنٹرول کر سکتی ہے، یا وہ اسی طرح کی ہوگی جس طرح افغانستان میں ہوئی تھی رجیم چینج اور وہ بالکل مٹی کا ڈھیر ثابت ہوئی؟ نہیں، میرا انلیس کوئی ہم نے نیا سبق سیکھنا ہے، میری جتنی بھی
अंडरस्टैंडिंग है कि इससे बदतर तो हो सकती है, जैसे कई मुल्कों में आई है, मैं नाम भी नहीं लेता क्योंकि कई पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे उसका असर हो जाएगा। एज फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, बदतर आई है। क्योंकि देखे, ये तो मैं मानता हूँ कि इस जो हुकूमत है इसके खिलाफ बहुत से लोग हैं, मूवमेंट चली थी पर्टिकुलरली ख़वातीन के राइट्स पे, तो उसमें लिबरल और डेमोक्रेट सारे हो गए थे। लेकिन आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए कि इसकी सबसे बड़ी मुखालिफ जो है इस हुकूमत की, वो है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको तूदे कहते हैं, तूदे पार्टी। तूदे पार्टी ने क्लियरली कहा है कि हम मुखालफत करते हैं रेजीम चेंज की इस तरीके से। अब आप आ जाए दूसरी पार्टियों पे, हम मुजाहिदीन खल्क थे, हो सकता है कुछ बंदे उनमें मिल गए हो सकता है वो ही इनके मुखबिर बन गए हों। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, आप पाकिस्तान को देखें, हमारे मुल्क में डिवीजन थी पॉलिटिकल, जैसे ही हिंदुस्तान ने हमला किया हमारी कौम इकट्ठी हो गई जी। तो अगर जब इस हमला हो तो कौमें इकट्ठी ज्यादा होती हैं जी। जो आप बात कर रहे हैं, अब आपने हमले का जिक्र किया भारत के, विक्रम मिस्री साहब ने स्टेटमेंट दी है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की तरफ से जो सालसी की दावत थी उसको रिजेक्ट कर दिया है। क्वेश्चन इज़ दैट कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, अब थोड़ी देर बाद उनकी मुलाकात होनी है प्रेसिडेंट ट्रंप से। ऑब्वियसली एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट तो पाकिस्तान की है, लेकिन ये मोदी और अमेरिका के बीच जो मामलात चल रहे हैं, क्या इस मुलाकात के बाद ये समझा जाए कि बाज़ाब्ता तौर पे इस खित्ते को लेके कोई स्ट्रेटेजिक शिफ्ट या पॉलिसी शिफ्ट अमेरिका की तरफ से आ रहा है? नजर आ रहा है कि वो आ रहा है। देखिए, एक चीज आप याद रखें कि अब आपको समझ आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को 14 मरतबा क्यों कह चुके हैं। फिर आपको ये समझ आ रहा है कि जनरल कोरेला ने क्यों कहा ऐसे मौके पे, जब भारत ने हमला ये कह के किया था, इससे बड़ा थप्पड़ नहीं मार सकते उसके मुंह पे कि जी ये टेररिस्ट मुल्क है या दहशतगर्द भेजता है। उन्होंने कहा इससे बड़ा हमारा टेररिज्म के खिलाफ पार्टनर ही कोई नहीं है जितना पाकिस्तान है। तो एक तो उन्होंने उनके क्लेम को रद्द कर दिया। तो हो ये रहा है कि उनको 2-3 चीज़ें नज़र आ गई हैं। वो उनका ख्याल था कि चीन के मुखालिफ इंडिया को बिल्ड करेंगे। अच्छा, आप एक चीज़ देखें, बड़ी हैरान कौन है कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कहते हैं कुछ दिन हमारा कोई वास्ता नहीं, लड़ लेंगे, कुछ दिन में मसला हल हो जाएगा। अभी 2 दिन ही पहले कहा ना तुमने, को 15 दिन 2 महीने पहले तो नहीं कहा क्या? जैसे ही जंग शुरू हुई एकदम उन्होंने कह दिया, बीच में कूद पड़े। क्यों? क्योंकि वो सैटेलाइट से देख रहे थे, उनको किसी जासूस की जरूरत नहीं, ना उनको इंडिया से पूछना है ना पाकिस्तान से पूछना है। उन्होंने देखा कि उनके राफेल का, उनके रेडार्स का क्या हशर हो गया। उनको समझ आ गई कि हिंदुस्तान को हम बना रहे हैं चीन के खिलाफ लड़ने के लिए। वो तो पाकिस्तान के ठीक है, लड़ ले तो ठीक है। पाकिस्तान, मैं तो शुरू से हिंदुस्तान से अमन के हक में हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बेहतरी है, हिंदुस्तान की बेहतरी, गरीब आवाम की सबसे ज़्यादा बेहतरी है। लेकिन हिंदुस्तान में यह समझ मोदी साहब को नहीं आया, यह वाजपेयी साहब को पता था और मनमोहन सिंह साहब को पता था। इनको ये गलतफहमी हो गई थी, तो इनको ये इनकी जो इन्होंने क्या बड़ी है, हम तो बहुत बड़ा मुल्क है, हम तो 5वीं पावर हैं, ये है वो है। इनको 35 मिनट में या 36 मिनट में किस दिन तारीख निकली जाएगी, जैसे ही वो रेडार जैम हुआ है और इनके जहाज गिरे हैं तो समझ आ गई, और अमेरिका को समझ आ गई ये तो कहानी बदल गई। उन्होंने फौरन कोशिश की कि जंग रोके। अब ये कहते हैं जी बड़ी मज़ेदार बात, हमने तो जी पाकिस्तान का DGMO है उसके कहने पे रोक, DGMO कहने पे तुम नाचने लगे। भाई तुम कहते नहीं रोकते जंग। अगर आप समझ रहे हैं कि आपका हाथ भारी है तो ना माने। इतनी मसका खेज हिंदुस्तान दलाइल दे रहा है। आपने DGMO का जिक्र किया, तुमने कब आप ये जो रिपोर्टेडली जो मीटिंग होने जा रही है, जोहराना है, कैबिनेट ट्रंप की वहाँ पे शरीक होगी, इसमें ISI भी हैं और DGMO भी शिरकत कर रहे हैं। सो ये जो ऑप्टिक्स हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, इसको देख के आप क्या समझते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? एक तो बात आपने की कि अमेरिका की तरफ से कोई डिमांड्स हो सकती है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है,
جی میں بتا سکتا ہوں. میری آبزرویشن یہ ہے کہ 1952 سے لے کے 2025 تک تعلقات میں، یعنی یہ پیریڈ ہے کوئی 73 سال کا، اوپر بھی آئے نیچے بھی آئے، ہم پہ سینکشن بھی لگے، موسٹ سینکشنڈ ایلائی بھی تھے، ہم موسٹ ایلائیڈ ایلائی بھی تھے، ہم نان نیٹو ایلائی بھی تھے، ہمارے بمبنگ پہ 11 بندے بھی مارے گئے. یہ پاکستان میں جب ہم نے ایڈ ان کی کانوائز روک دی، امریکہ کو رستہ سلالہ انسیڈنٹ، جب تک انہوں نے معافی نہیں مانگی. جی ہاں سلالہ. لیکن اتنی 73 سال میں مجھے کہانی کی پتہ ہے کہ جو کچھ ہوا جی ایچ کیو اور پینٹاگن کا تعلق قائم رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اس علاقے میں ایک ایسی فورس ہے جس پہ وہ ریلائی کر سکتے ہیں فار اسٹیبلٹی. اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے بات نہیں مجھے کہنے میں، کہ یہ کیونکہ ہم نے شروع میں ٹرین کی تھی، جو ہمیں ایڈوانٹیج شروع میں ہوا. آج امریکہ کو گالیاں تو بہت پڑتی ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے جو ذخائر پانی کے بنے ہیں، بڑے بڑے منگلا تربیلا، اس میں امریکہ نے ہماری مدد کی تھی. پھر جو ہماری آرمی کو، جو ہم بہت پیچھے تھے بھارت کے، اس کو اپ گریڈ کرنے میں بھی ان کا بڑا رول تھا. نتیجتاً ایک سافٹ کارنر پاکستان آرمی میں ان کے لیے پیدا ہو گیا ہے، یہ ماننا پڑے گا. لیکن پاکستان آرمی کو یہ بھی پتا ہے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ فوقیت لیتا ہے. نیشنل انٹرسٹ پرماننٹ ہوتے ہیں. پاکستان کا نیشنل انٹرسٹ یہ ہے کہ چائنا نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہمارا آئرن بردر ہے. ہر موقع پہ اس نے ہماری مدد کی ہے. جب میں فارن منسٹر تھا میں نے اس کو فیس کیا ہے. مجھے کہا جاتا تھا ہم نہیں کر سکتے چوز بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. ہاں امریکہ اگر چاہتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ نہیں ہم تم تعلق نہیں رکھیں گے، ہم تو تم چین سے کٹی کر لو، تو وہ ہمیں بادل ناخواستہ یہ کرنا پڑے گا. ہم تو نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں پاکستانی بہت آباد ہیں امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں. ہمارے رشتہ دار، ہم سب کے رشتہ دار دوست احباب وہاں آباد ہیں. انگریزی زبان ایک لنک ہے، تو اس لیے کوئی چاہتا نہیں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو یوز کر کے چین سے تعلقات کو متاثر کیا جائے گا، میں نہیں مانتا. جی صحیح ہے، ٹھیک. بہت شکریہ. خورشید محمود قصوری صاحب پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب، اب ٹرمپ کی طرف سے ایک بار پھر اپنا مطالبہ رینڈوز کیا گیا کہ انکنڈیشنل سرنڈر. ایرانی سپریم لیڈر نے بھی اس بات کو کلیئر کر دیا کہ کوئی انکنڈیشنل سرنڈر نہیں ہے. جے ڈی وینس یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں باضابطہ طور پہ امریکہ شریک ہو جائے. یورپی یونین، برطانیہ اور فرانس کی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں. ٹرمپ کی باڈی لینگویج اور ان کی سٹیٹمنٹ سے لگ رہا ہے کہ کیا وہ دنیا کی طرف سے جو دباؤ آ رہا ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یا ان کے دماغ میں جو چل رہا ہے وہ انہوں نے وہی کرنا ہے؟ میرا تو خیال ہے ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو افغانستان کا تجربہ تازہ ہے، ویتنام کا پرانا ہو گیا تھا. 1970 سے وہ آ جائیں 2001 میں تو کافی سال گزر چکے تھے. اب یہ تازہ ابھی 4 سال ہوئے ہیں تو پتہ ہے کہ جی ایسی جنگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ایسی قومیں جو جذبہ شہادت سے سرشار ہوں اور لڑنا جانتے ہوں، لڑ رہے ہوں، ان کو قابو کرنا، ان پر تسلط قائم کرنا، مرضی کی حکومت قائم کرنا آسان نہیں ہوتا. اور وہ انہوں نے افغانستان میں دیکھ لیا. اور یہ ایران جو ہے وہ افغانستان سے مختلف نہیں ہے. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسٹریٹجک پوزیشن جو ایران کی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے. اس کو بھی وہ نظر انداز امریکی تھنک ٹینک نہیں کریں گے، ریپبلکن پارٹی نہیں کرے گی. ان کو ایک طبی دیکھیں 1979 سے لے کر 80 سے لے کر آج تک امریکہ نے وہاں کون سا کام نہیں کیا اس حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے یا اس ملک کو نیچا دکھانے کے لیے، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. تو آگے بھی ظاہر ہے کہ یہی کچھ ہوگا. آپ نے عراق کو تباہ کر دیا، عراق میں آج تک استحکام نہیں ہے، لیبیا میں آج تک استحکام نہیں ہے، شام میں استحکام نہیں ہے، اور جہاں جہاں آپ نے یہ کام کیا. تو ایک نیا غیر مستحکم ملک جو ہے وہ کس کے مفاد میں ہے؟ خود عرب بھی یہ مشورہ دیں گے. اور روس کا جو مشورہ ہے نا وہ سب سے صائب مشورہ ہے کہ اس نے کہا کہ آپ اسرائیل کی مزید فوجی امداد نہ کریں، ہتھیار روک دیں.
ہتھیار روک دیں تاکہ یہ جنگ بندی ہو جائے. جنگ بندی میں آپ قائل کر سکتے ہیں ایران کو کہ جی یہ جنگ کا اور آئندہ کشیدگی کا ختم ہونا آپ کے بھی مفاد میں ہے. ظاہر بات ہے کہ 50 سال سے قوم جو ہے حالت جنگ میں ہے تو اس کو بھی تو امن کا وقفہ چاہیے, اس کو بھی ترقی چاہیے, خوشحالی چاہیے, جدید معاملات چاہیے. شاہ صاحب دوسری جانب جو ڈھونگ ہے, مذاکرات ڈھونگ ثابت ہوئے, نیتن یاہو کے الزامات ڈھونگ ثابت ہوئے, امریکی انٹیلیجنس رپورٹس کو دیکھتے ہوئے نہیں. اب یہ سب تلسی گیبرڈ جو ہے نہ تو وہ مسلمان ہے, انڈین نژاد ہے, اچھا نہ ہی اس کی کوئی ہمدردی ہے اسرائیل سے. وہ رپورٹ دے رہی ہیں اور ٹرمپ پر اتنا یہودی زینسٹ لابی کا ہے کہ وہ اس رپورٹ کو بھی نہیں مان رہے. بھائی آپ ماضی میں تجربہ کر چکے ہیں کہ آپ کو رپورٹ ملی, آپ کے نائب صدر نے اور ریمز فیلڈ نے رپورٹ دی کہ جی وہاں ہتھیار ہیں, جو ہے کیمیاوی ہتھیار ہیں عراق میں. بعد میں آپ نے خود تسلیم کیا, یو کے جو وزیر اعظم ہیں اس نے تسلیم کیا, ٹونی بلیئر نے, امریکہ نے تسلیم کیا کہ جی وہ غلط خبر تھی. ایک ملک کو آپ نے برباد کر دیا. حاصل کیا ہوا؟ اب بھی جب آپ کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس یہ ہیں کہ, اور وہ یہی کہہ رہے ہیں, آیت اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ان کے پریزیڈنٹ بھی یہی کہہ رہے ہیں, ان کے تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو ابھی ارادہ ہی نہیں رکھتے, کیونکہ فتویٰ ہے امام کا, آیت اللہ کا, کہ جی یہ مہلک ہتھیار ہمیں نہیں تیار کرنے ہیں. تو آپ مان لیں, ٹیسٹ کریں اور آپ کی اپنی رپورٹ وہ کر لیں. مذاکرات جب کریں گے تو اس میں آپ شرائط منوا لیں. ایک بات. دوسری جو پہلو ہے اس کا, اس پہ امریکہ کو یہ بالکل سوچنا چاہیے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ ہے کون. کوئی عرب ریاست جو حمایتی ہے امریکہ کی, امریکہ کے ساتھ جس کے بہترین تعلقات ہیں, وہ ریاستیں جو تسلیم کر چکی ہیں اسرائیل کو, اسرائیل کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں, وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اس ایشو پر. یورپ جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہے, وہ اسرائیل کی حمایت کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ کی حمایت نہیں کرنا چاہتا. وہ ایران کا مخالف ہے لیکن امن کا مخالف نہیں ہے, وہ استحکام کا مخالف نہیں ہے. کچھ چیزیں تو شاہ صاحب دیکھیں, اسپیسیفکلی اگر ہم مسلم کنٹریز کی بات کریں, سعودی عرب نے جو جیسچر دکھایا ہے, تقریباً 70-72 ہزار ان کے حاجی ہیں جن کو وہاں مہمان بنا دیا. یو اے ای کی طرف سے غیر معینہ مدت تک ویزا اگر کسی ایرانی کا ایکسپائر ہے تو اس کو ویزا کنسیڈر کیا جائے. اور پاکستان نے جس طرح جو ایرانی حاجی, ہم نے تو ایک یعنی اور آج جو پرائم منسٹر نے کیبنٹ میں اور سینٹ نے ہمارے نے جو مذمتی قرارداد پاس کی ہے, یہ بڑا پاکستان کا کلیئر سٹینڈ ہے. دیکھیں نا, ہمارا تو یہ مسلم ممالک کو سوچنا چاہیے, خواہ ایران ہو یا کوئی اور ہو, کہ جب بھی کوئی مسلمان ریاست مشکل کا شکار ہوئی ہے, پاکستان نے کھل کر اس کا ساتھ دیا ہے. ہمیں یہ شکایت ہے کئی ملکوں سے کہ جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو بعض ممالک جو ہیں وہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. بعض گلے تو ہمیں ایران سے بڑے ویلڈ رہے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہے ان کو دہرانے کا. نہیں, اب وقت بالکل نہیں ہے, اب ہونا بھی نہیں چاہیے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کا موقف تو ایک مثالی موقف رہا ہے. جس طرح خورشید قصوری صاحب بھی بتا رہے تھے کہ عراق پر جب حملہ ہوا ہے, صدام کے ساتھ تو ہمارے کوئی اچھے تعلقات نہیں تھے, عراق کے ساتھ تو ہمارے تعلقات, لیکن ہم نے اس میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا, امریکہ کی مخالفت مول لے لی. اس لیے کہ ہمارا اصولی موقف تھا کہ قیام امن کے لیے ہم آپ کا ساتھ دیں گے, جنگ کے لیے کسی مسلمان ملک کو تباہ کرنے کے لیے ہم کسی کا ساتھ نہیں دے سکتے, اور اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوا. تو اس لیے اب امریکہ کو, ٹرمپ کو اور ٹرمپ انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا وہ صرف نیتن یاہو کی حکومت بچانے کے لیے, اس وقت ایشو اسرائیل کا بھی نہیں ہے, وہ نیتن یاہو کی حکومت خطرے میں ہے اور اس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ایک جنگ چھیڑ دی ہے جو کسی وقت بھی عالمی جنگ کا وہ تو بڑی زبردست بات کی نا قصوری صاحب نے, یا وہ وزیر اعظم ہے یا وہ جیل میں ہے, دوسرا وہ چلا جائے جیل میں. جو ٹرمپ دیکھیں نا, ICJ جس کو ایک ایسے شخص کے لیے جو اپنے ملک میں ان پاپولر ہے, جو وار کرمنل ہے, اس کی خاطر اپنے آپ کو غیر مقبول کرنا, امریکی مفادات کو خطرے میں ڈالنا, علاقائی امن کو خطرے میں ڈالنا, عالمی, ایک طرف وہ
کریڈٹ لے رہے ہیں کہ میں نے ایٹمی جنگ رکوائی، دوسری طرف وہ ایٹمی جنگ کا راستہ دیکھیں نا، یہ جنگ جہاں ہو رہی ہے اس کے ارد گرد 4 ایٹمی قوتیں موجود ہیں جو متاثر ہو رہی ہیں اس جنگ سے، تو کیا یہ کسی وقت بھی ایٹمی جنگ میں نہیں بدل سکتی؟ یہ یہاں چین کے مفادات ہیں، پاکستان کے مفادات ہیں، انڈیا کے مفادات ہیں، روس کے مفادات ہیں، یہ چاروں ایٹامک پاور ہیں۔ شاہ صاحب ٹائم ہمارے پاس کم ہے، لیکن مودی، آپ نے نیتن یاہو کا ذکر کیا تو پھر مودی کا بھی ذکر تو بنتا ہی ہے۔ کشمیر پہ اگین ٹرمپ کی ثالثی کو ریجیکٹ کرنا، کیا امریکہ اور اسپیسیفکلی آج جو ملاقات ہو رہی ہے اس کے بعد امریکہ دباؤ ڈالے گا انڈیا پہ، مودی پہ کہ وہ آئے مذاکرات؟ دیکھیں، امریکہ کو یہ علم ہو گیا ہے کہ اس خطے میں اس کے مفادات کا تحفظ انڈیا نہیں کر سکتا، اس خطے میں اس کے مفادات اس صورت میں محفوظ رہ سکتے ہیں کہ یہاں وہ انڈیا کا ساتھ نہ دے یا انڈیا کی خاطر اپنی پالیسی جو امن کی پالیسی ہے بگاڑ نہ لائے کرے، اس میں بگاڑ نہ لائے۔ تو ایسی صورت میں امریکی صدر کے اپنے مفاد میں، امریکہ کے اپنے مفاد میں، وسیع تر مفاد جو ایک سپر پاور کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس مسئلہ کشمیر کو حل کرائے۔ مسئلہ کشمیر اگر حل ہوتا ہے تو یہاں پھر تجارت بھی ہوگی، یہاں کاروبار بھی ہوگا، امریکی مفادات بھی محفوظ ہوں گے اور یہ خطہ ترقی اور خوشحالی کی منزل بھی حاصل کرے گا۔ شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔